बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 22 यानी रुकू नंबर 1 और 2 इसका मुताला करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पिछली नशिस्त में हमने सूरह अल-कसस का मुताला मुकम्मल किया। तो आज सूरह अल-अनकबूत जो है इसका आगाज़ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले इस सूरत के नाम के बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए। आप नाम देखिए अनकबूत, इसका रूट वर्ड है ऐन नून क्या बे, अनकब, और इससे मुराद आम तौर पे मकड़ी, जिसे हम स्पाइडर भी कहते हैं इंग्लिश में, वो लिया जाता है। अब मकड़ी अपने जिस्म से जो एक तार निकलता है उससे एक जाल बनाती है, और ये तार इतने कमज़ोर होते हैं कि एक मामूली सा तिनका या उंगली की मामूली सी जो एक हरकत है उससे भी ये टूट फूट जाते हैं। अब इसी सूरत की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के तर्ज़ अमल को मकड़ी के जाले से तशबीह दी है, क्योंकि जो मुशरिकीन का मसलक होता है वो किसी दलील, बुरहान या इल्म और बसीरत पर नहीं होता, बल्कि वो तोहम परस्ती, जहालत और ख्वाहिशात के ताने बाने के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इल्म और हिकमत की मामूली सी जुम्बश, इल्म और हिकमत की मामूली सी जुम्बश भी जो है वो सारा तिलिस्म कदा जो है वो पारा पारा हो जाता है। अब याद रखने की बात यह है, कोई तौहीद के ख़िलाफ़ कोई भी अकीदा जो कोई भी जो तर्ज़ अमल है वो एक अनकबूत का तार है, जिसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है स्वाय एक इल्यूजन के, उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो हक़ को रोक सके। तो आइए इसी के साथ ही आज के हम सबक का आगाज़ करते हैं। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू, तो क्या ये लोग हिसाब लगाते हैं? अहसिबन नासु, लोग क्या हिसाब लगाते हैं, ये समझते हैं, ये उन्होंने अंदाज़े कायम कर रखे हैं, अन युतरकू कि वो तरक कर दिए जाएंगे, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, कोई उनसे पूछगिछ नहीं होगी। ऐन यकूलू आमन्ना, सिर्फ इतना कह देने पे कि हम ईमान ले आए। ऐन यकूलू, ये कौल या ये कह देने पे, आमन्ना कि हमने मान लिया है, हम ईमान लाए, फ़हुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। अब ये लफ्ज़ देखिए युफ्तनून, इसका रूट वर्ड है फतन, आजमाया जाना, परखे जाना, कुछ मुश्किल कामों में डालना और डाल के देखना हाँ भाई अब बिहेवियर कैसा है। क्योंकि ईमान वालों की निशानी ये है कि जब उन्हें कुछ मुश्किल मरहल से गुजारा जाता है तो उनकी वो सलाहियतें भी उभर के सामने आती हैं जो आम हालात में सामने नहीं आती, निखर के सामने आती हैं। वेर है जिनका ईमान पुख्ता नहीं होता वो आजमाइशों से घबराते हैं, जी छुड़ाते हैं, और ये भी हो सकता है कि ईमान को छोड़ ही दें। तो अम हासिबन नासो ऐन युतरकू, तो क्या लोग ये समझते हैं कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ऐन यकूलू आमन्ना, सिर्फ ये कहने पे कि हम ईमान ले आए हैं, वो हमला युफ्तनून, और उन्हें आजमाइशों में नहीं डाला जाएगा। वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बिलाशुब्बा हमने आजमाया है उन लोगों को जो इनसे पहले भी थे। मतलब कि ये कोई नई बात नहीं है, हर दौर में लोगों को आजमाया गया है। और अब आगे उसका मकसद भी बताया जा रहा है, उस आजमाइश का मकसद क्या है। फला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। अब इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, फला यअलमन्नल्लाहु, ताकि मालूम करा दे, मालूम करे नहीं, मालूम करा दे अल्लाह ताला लोगों के सामने एक एलानिया तौर पे ये पता चल जाए खरे कौन है और खोटे कौन है।
ولا یعلمن اللہ الذین صدقوا، اللہ ضرور عیاں کر دے گا جو سچے ہیں، ولا یعلمن الکاذبین، اور اللہ ضرور یہ ظاہر کر دے گا کہ جھوٹے کون سے ہیں، مگر کھرے کھوٹے سچے جھوٹوں کو الگ الگ کر کے دکھا دے گا۔ ہم حاسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا کیا انہوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعملون السیئات، کہ جو یہ برے عمل کر رہے، سیئات جو غلطیاں کوتاہیاں، اور سیئات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، کہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، این یسبقونا، کہ یہ کو ہماری پہنچ سے باہر نکل جائیں گے، یا یہ ہماری پہنچ سے کو باہر ہیں، یا یہ ہم سے بازی لے جائیں گے، کو ہمارے سے بچ کے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا، کتنا برا، ما یحکمون، جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ وما کان یرجو لقاء اللہ، جس کو امید ہو، یرجو جو امید رکھتا ہو، لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات کی، اور وہ والے لوگ یا وہ ہستیاں جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملنا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ کا طے کردہ وقت آ رہا ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا طے شدہ وقت۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو جو بھی سماعت اسی نے دی ہے، جو بھی آپ بولتے ہیں اسے علم ہے، جو آپ دیکھتے ہیں اسے علم ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور ہر طرح کا علم اسی کے پاس ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، جو بھی کوئی جہد کرتا ہے، جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے، جو بھی کوئی تگ و دو کرے گا، جو بھی محنت کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ محنت کر رہا ہے اپنے آپ کے لیے۔ تو جو بھی کوئی محنت کرتا ہے، جو بھی کوئی جدوجہد کرتا ہے، تو در حقیقت وہ محنت کرتا ہے اپنی ہی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے عالمین سے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ سارے کے سارے جہانوں کے لوگ جو ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں لگ جائیں، تو اس کی شان میں یہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور یہ سارے کے سارے باغی ہو جائیں، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ والے لوگ، والذین آمنوا، وہ والے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، یعنی کہ جو انہوں نے کہا تھا اس کا عملی طور پہ ثبوت دیا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم دور کر دیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ، ہم ان سے دور کر دیں گے، ہم ان سے ہٹا دیں گے، ہم ان کے دامن پہ لگے ہوئے داغ مٹا دیں گے۔ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو بھی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی تھیں۔ اس لفظ پہ غور کریں، لَنُكَفِّرَنَّ، اس کا روٹ ورڈ کفر، کیا فیرے، کفر، اسی سے لفظ کافر بھی بنتا ہوتا ہے، اسے کافر، لیکن یہ آپ دیکھیں فے کے اوپر شد آئی ہے، جسے ایک تشدید کا ایلیمنٹ، تو اس کا صحیح جب کفر آپ کہیں گے تو جو بلاٹ، جیسے بلاٹنگ پیپر ہم کہتے ہوتے تھے، جب لکھنے میں کوئی غلطی ہو جاتی تھی، سیاہی زیادہ ڈالے تو بلاٹنگ پیپر یوز کرتے تھے تاکہ وہ داغ دبا دور ہو جائے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ہم مٹا دیں گے، ہم صاف کر دیں گے جو بھی غلطی کوتاہی کون سے ہوئی۔ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں جزا دیں گے، احسن قسم کی، الذی کانوا یعملون، کہ جو بھی عمل ہونے کیے تھے، کہ ان کے اعمال کی انہیں ایک بہترین قسم کی، ایک احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جزا دی جائے گی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ والدین سے احسن سلوک کرے۔ وصیت ایک تلقین کی ہے، ایک بات اچھی بتائی ہے جس میں اسی کی بھلائی ہے۔ ہم نے وصیت فرمائی انسان کو کہ والدین سے احسن سلوک کرے۔ اب والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنے کا کہ صرف ایک ہی دفعہ نہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ النساء کی آیت نمبر 36،
سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 اور سورہ الاقاف کی 17 جو ہے، اس میں والدین کے ساتھ اور اقربا کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک بہترین سلوک کا حکم فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی ہم کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اور حکم کر چکا ہے تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا کسی اور کو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے میں ان میں سے ایک یا دونوں، تو نہ کہنا ان کو ہوں، اف نہیں کہنی، اور نہ جھڑک کے ان سے بات کرنی ہے، ان سے ہمیشہ بات کرنی ہے ادب سے۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان کی جو آیت نمبر 14 ہے، اس میں بھی ہمیں یہ ارشاد ربی ملتا ہے، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں، اور اٹھائے رکھا اس کے ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑائی میں 2 سال، تو شکر گزاری کر میری اور اپنے والدین کی، اور تم سب کو لوٹ کے میری ہی طرف آنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آیت اب ہمارے سامنے سورہ العنکبوت کی، وہ وصینا الانسان بوالدہ حسنا، اور ہم نے وصیت کیا ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، خواہ وہ آپ کے مسلک کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ کے مذہب کے ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ جی میں سنی ہوں، یہ تو وہابی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ فلاں، نو، نہ مسلک کی نہ دین کی، اس بات کو ذہن میں نہیں لانا کہ جی میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان ہے، نو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ ایک ایکسیپشن آگے بتا جا رہی ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس میں آپ ان سے ڈس ایگری ہو سکتے ہیں، یا کون سے حالات ہیں جس میں آپ انہیں انکار کر سکتے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں، وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، یا تم کسی کو شریک ٹھہراؤ میرا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور تمہیں اس کے بارے میں حقیقت کا علم ہی نہیں اس بات کا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننا۔ یہ وہ واحد شرط ہے کہ آپ اپنے والدین کا کہا ہوا ریفیوز کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہرایا جائے۔ الیہ مرجعکم، تم سب کو لوٹ کے میری ہی طرف آنا ہے، تم سب کی مراجعت میری ہی طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُکم، تو پھر تمہیں بتا دوں گا، تمہیں وہ ساری خبریں بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے، جو کچھ بھی کرتے رہے ہو، ساری چیزیں بتا دوں گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو ان کو تو ہم ضرور صالحین کے ساتھ شامل فرما دیں گے، صالحین کی صحبت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا، اللہ ضرور دکھا دے گا سب کو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ دکھا دے سب کو کہ منافق کون ہے۔ سوری، یہ آیت رہ گئی تھی اسی سورہ نمبر جو آیت نمبر 10 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ کچھ لوگ ہیں، مَن یقول آمنا باللہ، جن کا یہ قول ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پہ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب بھی انہیں کوئی تکلیف، کوئی ایذا اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، جعل فطرۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ ٹھہرا لیتے ہیں اس آزمائش کو کہ جیسے ہو کوئی اللہ کا عذاب، کہ لوگوں کی دی ہوئی ایذا کو جو انہیں اللہ کی خاطر پہنچتی ہے، تو اس آزمانے کو ایک عذاب اللہ کی مانند جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جاتی ہے نصرت تیرے رب کی، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہہ اٹھتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ کو علم نہیں ہے، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ جہان کے لوگوں نے کیا کچھ اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے؟ کیونکہ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالمین پلورل ہے، عالم کی جمع ہے، جس سے مراد بنتا ہے ورلڈز، سارے جہان، دنیائیں، اور اس سے مراد وہ ساری دنیائیں ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھی ہیں، خواہ ہمیں ان کا شعور حاصل ہے یا ان کا شعور حاصل نہیں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ضرور دکھا دے گا، اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا جو ایمان لائے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور دکھا دے گا منافق کون سے ہیں، بلکہ ایمان والے اور منافق کو الگ الگ کر کے دکھا دے گا کہ سب کو پتہ چل جائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ پہ چلو، ہمارے طور طریقے اختیار کرو۔ سبیل کا لفظ ہے سبل، ہماری راہ، ہمارا طریقہ کار، ہماری طرز فکر، ہماری طرز فکر پہ چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم اٹھا لیں گے بوجھ تمہاری خطاؤں کا، تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے غلط کام کیے تھے اس کی ہم ذمہ داری لے لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں سے کچھ بھی، من شے، کوئی شے بھی۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ تو محض جھوٹے ہیں، یہ کذب کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بنا کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ خطاياكم، خطا ایک غلطی ہو جانا، غلط فہمیوں میں ڈال جانا، جسے ہم قصور بھی کہتے ہیں، جی میرے سے قصور ہو گیا، کچھ نہ سمجھنا، وہ بھی اسی کا میننگ ہے۔ کھوٹا ہونا وہ بھی خطا ہے۔ خامی ہونا، کوئی نقائص، کوئی کوتاہی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں یور مسٹیکس، یور فالٹس، یور رانگ ڈوئنگس، یور سنس، یہ سارے جو ہے یہ خطا کے کھاتے میں آتا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ تو اٹھائیں گے اپنے بوجھ۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ، یہ حامل ہوں گے، یہ اٹھائیں گے، أَثْقَالَهُمْ، اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کتنے ہی بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، کہ ظاہر ہے جس کو بھٹکا دیا تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ملتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، کسی کو صحیح راہ پہ لگاتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کو بھٹکا دیں گے، آپ کسی کو غلط راہ پہ لگا دیں گے تو پھر اس کے برے کیے سے کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کتنے ہی بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور پوچھا جائے گا، وَلَا يُسْأَلُنَّ، ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا، یوم القیامت، یوم القیامہ کو، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو کچھ یہ گڑا کرتے ہیں، جس کی افتراء کرتے رہے ہیں، جو گڑتے رہے ہیں۔ اب لفظ آیا تھا اسکالہم، ثقل، ثقل سے مراد ہوتا ہے، اس سے مراد ایک بھاری بھرکم بھی ہوتا ہے، بوجھ ہونا، بھاری ہونا، اور اس سے مراد نہایت اہم ہونا بھی ہے۔ تو ثقل سے لفظ جو ہے ثقیل بھی بنتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ غذائیں جو ہیں ثقیل ہیں، کہ معدے کے اوپر بھاری ہیں، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ویٹی، ہیوی، اور اسی سے ایک لفظ بنتا ہے الثقلان، یہ سورہ یاسین میں آیا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے الثقلان، الف لام کے ساتھ آیا ہے، ٹو ڈیپینڈنٹس۔ ثقلان چونکہ پلورل ہے، ثقل سے ثقلان پلورل ہوا، دو کے لیے، ٹو ڈیپینڈنٹس۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اب پیچھے پوری ایک چیز بتائی ہے، کہ رول ریگولیشن بتائی ہیں، اور اب ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پھر وہ رہے ان میں 1000 برس کم 50، جس کا مطلب بنا 950۔ تو سال کے لفظ عام یوز ہوا ہے، تو عام بھی ایک پورا جو سائیکل ہوتا ہے، جیسے موسموں کا سائیکل کہہ لیں، یا سورج کا پورا ایک جو سائیکل ہے، تو اسے عام کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو ایک سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، تو 950 برس وہ ان میں رہے۔
फ़ाख़ज़हम तूफ़ानो, फिर आप पकड़ा उन्हें तूफ़ान ने, फिर आप पकड़ा उन्हें तूफ़ान में, वह हम ज़ालिमून, और वो तो जुल्म कर रहे थे, रॉन्ग डूइंग कर रहे थे, गलत कारियाँ कर रहे थे। वह अनजायना हो वह अस्हाब सफ़ीनाते, तो हमने नजात दी नूह अलैहिस्सलाम को, वह अस्हाब सफ़ीनाते, और जो लोग थे अस्हाब सफ़ीना, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ थे। वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और ये जो हकीकत है इसे हमने जहानों के लिए एक निशानी बना दिया। व इब्राहिम, अब दूसरी निशानी आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दी जा रही है। व इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस काला ले कौम हिब्दुल्लाह, जब उन्होंने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह वाहिद की अबदियत करो, सिर्फ अल्लाह ही को पूजो, वत्तकू, और तकवा करो, तकवा हासिल करो कि जो फरमान अल्लाह करीम ने दिए हैं उन पे अमल करो, और जिन चीज़ों से रोका है उससे बाज रहो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अब ये अगर दो काम करोगे, अल्लाह ही की अबूदियत इख्तियार करोगे, अल्लाह वाहिद की बंदगी करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। ये करोगे तो संवर जाओगे और तुम्हारा अंजाम बखैर होगा। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इल्म हो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो सिर्फ यही काम करोगे, अल्लाह वाहिद की अबदियत करना और तकवा इख्तियार करना। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज़ सफ़ीना का इस्तेमाल हुआ है, तो सफ़ीना से आमतौर पर मुराद कश्ती ली जाती है, और एक और लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल होता है फुलक का। फुलक भी आमतौर पर मुराद कश्ती ली जाती है। अब थोड़ा सा गौर करने की बात है कि इनमें कश्ती कौन सी है। जो हम जो कश्तियाँ देखते हैं दरियाओं में चल रही हैं, समुद्रों में चल रही है, तो हम किसको कश्ती कहें? सफ़ीना को कहें या फुलक को कहें? सफ़ीना का रूट वर्ड जो है सीन फे नून, और इसी से यस्फाना, सफ़ाना, इससे जो लिटरल मीनिंग बनता है वो होता है किसी चीज़ को छीलना, किसी चीज़ को छीलना, या ऊपर से उसे घिसा देना। और इसी से घिसा देना कि उसके अंदर कोई जगह बन जाए कि आप खुद उसके अंदर बैठ जाएं, और अगर आप सामान रखना चाहते हैं तो वो भी रख लें। तो जब पहले कश्तियां जो बनती होती थी तो एक बड़े बड़े तने लेके, दरख्त के एक बड़े तने लेके, तो कुछ औजारों के साथ ऐसा खोद के खाली कर लिया जाता था ताकि आप खुद बैठ जाएं और सामान भी अपना रख सकें। अगर आप गौर करें तो सफ़ीना से ऐसे लगता है, और जब वो सफ़ीना, जब वो कश्ती आपने बनाई और पानी की लहरों में आप उसे डालते थे, तो ऐसे मालूम होता था जैसे पानी को भी वो चीरती हुई, पानी को चीरती हुई जा रही है या फाड़ती हुई जा रही है। तो ये भी एक एंगल है। अब आते हैं फुलक पे। इसका रूट वर्ड है फलक, फे लाम क्या, और इसके जो लिटरल मीनिंग हैं वो किसी चीज़ का बड़ा और गोल हिस्सा, किसी चीज़ का बड़ा और गोल हिस्सा, जैसे सितारों का मदार, कि सितारे जो हैं अपने मदार में हरकत कर रहे होते हैं, या समुद्र की मौजें और लहरें, वो भी आपको कर्व की शक्ल में नज़र आती हैं, सीधी नहीं, कर्व की शक्ल में नज़र आते हैं। या जैसे एक कोई चीज़ जब हवा से गुजरती है तो आप देखेंगे उसकी नोक से एक बिल्कुल वही वेव्स का जो पैटर्न है वो बनता है, आगे आगे चलती जाती है और लहरें जो है वो बनती जाती है। अब सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में वकुल्लो फी फलक यस्बहून, हर कोई अपने अपने मदार में तैर रहा है, हर कोई अपने अपने मदार में तैर रहा है, या हर कोई अपने मुकर्रर शुदा दायरे में घूम रहा है, अपने अपने दायरा कार के अंदर हर कोई अमल पैरा है। अब इससे मुराद कश्ती भी ली जाती है, क्योंकि कश्ती जो है वो भी पानी की लहरों पे चलती है, और पानी की लहरों पे चलती हुई आगे को बढ़ती है, सिर्फ खड़ी नहीं रहती, जब वो आगे चल रही है। जिस तरीके से एक आदमी जो है, जैसे हम लोग चलते हैं तो इर्द गिर्द हवा है,
تو ہم ہوا کی لہروں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو فلک جو ہے یہ بیسیکلی کسی چیز کی تیرنے کی، یہ بیسیکلی کسی چیز کی تیرنے کی صفت ہے. اب اگر آپ غور کریں تو سفینہ کا تعلق بناوٹ کے ساتھ آتا ہے، اور فلک کا تعلق اپنے دائرہ کار کے اندر حرکت کرنا، تیرنا، موو کرنے میں آتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پہ. انما تعبدون من دون اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کر رہے ہو، تم جن کو پوج رہے ہو، اوثانن وہ جو بت، وہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، وہ تخلقون افکا اور تخلیق کرتے ہو جھوٹ، بناتے ہو جھوٹ. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بلا شبہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کریم کو چھوڑ کے، وہ تو بت ہیں، وہ تو اوثان ہیں. وتخلقون افکا اور بناتے جھوٹی باتیں. اوثان اس کا روٹ ورڈ ہے وسن، واو سے نون. اس سے مراد بت بھی، اور اس سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جو غیر متحرک ہے، بے حس ہے، کہیں پہ اسٹینڈ سٹل ہے، اسٹیشنری، کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتا. اور زندگی حرکت کا نام ہے، کہیں رکے رہنے کا نام نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ سے سوا پھر جتنی بھی ذاتی خواہش ہے، بھائی اللہ کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ اپنا بھی رہ جاتا ہے. تو اللہ کے سوا پھر ذاتی خواہشیں اور تمنائیں رہ جاتی ہیں، اور اس سے مراد خواہشوں اور تمنوں کے بت بھی آپ لے. اوثان سے مراد آپ اپنی خواہشوں کے بت. جب آپ اللہ کی مرضی نہیں کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو آپ نے اپنی مرضی کے پھر بت بنا لیے ہیں. تو اوثان سے مراد آپ کی ذاتی خواہشوں کے اور تمناؤں کے بت بھی ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ ہے، اور جن کو تم پوج رہے ہو نا اللہ کو چھوڑ کے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم بندگی کر رہے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے رزق کا، وہ مالک نہیں ہے کہ تمہارے رزق کے. فابتغوا عند اللہ رزقا، او بھائی کمالو اللہ کے پاس سے رزق. فابتغوا تلاش کرو، کماؤ عند اللہ اللہ کی طرف سے رزق. وعبدوہ اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ اور اسی کا شکر ادا کرو. کہ جو اللہ کریم نے نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرو. تو شکر کا میں نہیں، پہلے بھی ایک دو دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ دونوں پہلو ہیں. ایک زبانی پہلو کہ اللہ کریم کا ہی شکر ادا کریں، اور عملی پہلو کہ اللہ کریم جو صلاحیتیں، جو نعمتیں، جو رزق آپ کو عطا کر رکھا ہے وہ اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں اور یوز کریں. الہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اب اگر تم اس بات کو جھٹلاؤ گے، وَإِن تُكَذِّبُوا اگر اس بات کو جھٹلاؤ گے، اگر اس بات کی تکذیب کرو گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تمہارے سے پہلے کتنی ہی امتیں ہیں جو تکذیب کر چکی ہیں. اب یہ دیکھیے لفظ آیا امم کا ایک جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے الف میم میم، امم، جس کا بنیادی مفہوم ہے ماں، مدر. اور باقی جتنے بھی الفاظ اس سے بنتے ہیں امم سے، وہ ایک سیکنڈری میننگز ہے. جیسے ایک اس کا جو میننگ بنتا ہے وہ بنتا ہے ڈویلنگ پلیس، جس سے سورہ القاریہ کی آیت نمبر 9 میں فَأُمُّهُ ہاویہ، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹکانا، اس کے رہنے کی جگہ ہے ہاویہ. تو ایک میننگ بنا گروندہ، گھر جہاں پہ رہنا ہے، وہ بھی امم کا مطلب بھی بنا. دوسرا جو سب سے زیادہ اس کا میننگ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنیاد، کیونکہ امم کا ایک مطلب ہے کہ جس سے اوپر اور کوئی نہیں ہے، جس سے اوپر اور کوئی نہیں ہے. بنیاد، منبع، اس سے مراد نقطۂ آغاز،
یا جس سے پہلے کوئی اور چیز نہیں ہے، جسے آپ بیسس، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بیسس، دا اوریجن یا اوریجنل سورس، یہ تینوں میننگ آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ہم ام الکتاب، وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پہ کتاب، اور اس میں ہیں آیات محکمات جو ہیں ام الکتاب، جو بنیاد ہیں، جو بیسز ہیں الکتاب کی. اور تیسرا اس کا میننگ جو ہے سیکنڈری میننگ، وہ ہوتا ہے سینٹر، مرکز، یا جس کی مرکزی حیثیت ہو. آپ مرکز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مرکزی حیثیت بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے آیت کریمہ ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اس سے خبردار فرما دیں اس مرکزی بستی اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں. اس سے جو الفاظ بنتے ہیں، اس میں امام کا لفظ جو ہے وہ بھی امام سے بنتا ہے، جیسا مطلب آپ لیتے ہیں لیڈر، یا جو آگے کھڑا ہو، جو لیڈ کر رہا ہے، لیڈر. اور اسی سے لفظ امت کا بھی بنتا ہے. امت کا انگلش میں آپ نیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اسے کمیونٹی بھی کہہ سکتے ہیں. امت بھی اور کمیونٹی بھی. وہ جو قوم کا لفظ بھی عام طور پہ ایک ترجمہ، ہم نیشن کا ترجمہ قوم بھی کرتے ہیں، لیکن بنیادی بات کیا اس کمیونٹی میں کہ سارے کے سارے لوگ عام طور پہ ایک ہی طرز فکر اور ایک ہی طرز عمل کے حامل ہوتے ہیں. تو ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتے ہیں، تو اس کامن ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کہا جاتا ہے. وہی کمیونلٹی کی وجہ سے آپ نیشن بھی کہتے ہیں. اور اس کا ایک اور جو مفہوم ہے، اس سے مراد نوع بھی ہے. اس کا ایک مفہوم جو ہے اس سے امام سے مراد ہر وہ نوع ہے جو اپنی طبیعت اور فطرت کے مطابق خاص قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس مفہوم سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امت بیسیکلی ایک ہی طرز فکر اور عمل کے حامل افراد پہ مشتمل ہوتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، تو ہم سارے کے سارے پھر اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور رہبر مانتے ہیں. اب واپس آتے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم تکذیب کر رہے ہو، اگر تم جھٹلا رہے ہو اس بات کو، تو تمہارے سے پہلے بھی کئی لوگ، کئی امتیں، کئی گروہ گزر چکے ہیں جنہوں نے تکذیب کی تھی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے اوپر تو صرف بات کو کھول کے، بات کو واضح کر کے پہنچا دینا ہے. وہ اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ تم یہ حقیقت مانتے ہو یا سر پھیرتے ہو. اولم جراؤ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اب یہ اگلی آیتیں، یہ جو دوسرے رکوع کی ہیں، یہ ساری ساری آپ کو غور و فکر اور تفکر کی طرف کی دعوت دے رہی ہیں. اولم جراؤ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ بھئی آنکھیں دیکھتے ہو بھی، کیا سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش کی اور پھر اسے دوہرا رہا ہے، کہ کس طریقے سے تخلیق کی ابتدا کی اور کس طریقے اس سسٹم کو پھر قائم رکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے اوپر تو یہ آسان ہے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں اس میں. اب لفظ آیا تھا یبدئ، اگر یہ ہٹا دیں پہلے، کیونکہ اس کے ایسی ہوتا ہے جیسے یہ پہلے لگی، جیسے کسی لفظ کے ساتھ انگلش میں ہم ایس لگا دیتے ہیں تو ایکٹیو ہو جاتا ہے، کہ ہم اوریجینیٹس، ولز، یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو لفظ بنا بدا، بے دال الف. بدا ہوتا ہے شروعات کرنا، ابتدا کرنا، اس چیز کو بنانا جو پہلے سے موجود ہی نہیں ہے. بھئی عدم سے وجود میں بھی وہی لاتا ہے، اور آگے اس چیز کو جاری رہنے کا سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے، وہی طریقہ کار بناتا ہے. تو اسی نے خلق کی ابتدا کی تھی، اور وہی خلق کے سسٹم کو آگے جاری رکھے ہوا ہے. قل سیروا فی الارض، ذرا گھومو پھرو. قل سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں. فانظروا، اب ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، غور کرو، سوچو سمجھو.
कैफा बदाल खलका, कि किस तरीके से उसने या कैसे वो इब्तदा करता है खलक की। सुमल्लाहु युनशु नशअतल आखिर, फिर अल्लाह ताला उसकी नशोनुमा करता है, खलक करता है फिर उसकी नशोनुमा करता है। नशातल आखिरा, आगे भी वही नशोनुमा करता रहेगा, जैसे अभी की है ऐसे ही आगे भी करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। अब ये देखिए, सीरू से ये रे, सैर करना जैसे हम कहते हैं, हम तो सैर करने को मटर गश्त करना ही कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ये भी कहा है कि ज़रा ज़मीन की अर्ज़ की सैर करो और सोचो और समझो, मूव अराउंड, तफक्कर करो। और दूसरा लफ्ज़ आया था निशा, जिससे युनशो या नशात, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो आए। इसका रूट वर्ड है नून शीन अलफ, निशा, नशोनुमा करना, परवरिश करना, बढ़ाना, रेज करना। तो हम कहते हैं कि इसने बच्चे को पाला है, इसने बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा है, पालना पोसना, सहारा दिए रखना। अब इन्हीं दोनों लफ्ज़ों से सीरू, सीरू का लफ्ज़ जो है इसी से सीरत का लफ्ज़ भी बनता होता है, से ये रे, सीरत। जब हम कहते हैं सीरत नबी, सीरत, फार्म, FORM, इंग्लिश का वर्ड, मेक, स्टेट, मतलब इसका बनावट, कैफियत, तरज, शक्ल व सूरत, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। और इसी से लफ्ज़ जो है वो सैयारा बनता है। जैसे अरबी में कार को सैयारा कहते हैं, तो वो हरकत करते हैं, और इसी से सैयारा से काफिला भी मुराद लिया जाता है, जैसे कैरवां आप कहते हैं। अब दूसरे लफ्ज़ पे आता हूँ, निशा। अब आप अगर आप गौर करें, कैफा बदाल खलका, ज़रा देखो तो कैसे उसने इब्तिदा की है खलक की। सुमल्लाहुल युनशु, फिर अल्लाह ही उसकी परवरिश करता है, खलक करता है फिर उसकी परवरिश करता है। नशातल आखिर, वही इसका रेपिटेशन जो है, आगे वाले जितने मरहले हैं, आगे वाले जितने जहान हैं, उसमें भी वही पालने वाला, इधर भी उसी ने पाला, आगे भी उसी ने पाला, उसी ने पैदा किया था, उसी ने परवरिश की थी, और ज़िंदगी जो भी मुख्तलिफ मराहल आ रहे थे उसी ने हमें संभाले रखा था, और आगे भी ज़िंदगी के जितने दौर हैं इंशाअल्लाह वही संभाले रखेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह को हर चीज़ पे कुदरत है। जो अज़बो मैं यशाओ, अजाब देता है जो चाहे, व यरहमु मैं यशा, और रहम फरमाता है जो चाहे। भाई जो चाहता है कि उस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, तो वो फिर अपने काम ऐसे करता है कि उस पर रहम किया जाए। अब ये तो नहीं कि एक तरफ आप नाफरमानियाँ करें और कहें जी मेरे ऊपर रहम हो। जो रहम चाहता है तो वो फिर पहले फरमाबरदारी इख्तियार करता है, वो उसकी बड़ाई को तस्लीम करता है, उसका कहना मानता है, उसके करीब होने की कोशिश करता है। वाला है तुकलाबून, और उसी की तरफ है पलटते रहना। ये एक पलट नहीं है, तुकलाबून कलब से बना है। कलब क्या होता है? ऊपर नीचे, एक हालत में पलटा फिर दूसरी हालत, तो उधर रुक नहीं जाता, फिर एक हालत में पलटा फिर दूसरी हालत में पलटा। तो अल्लाह की तरफ है पलटना, अल्लाह की तरफ है पलटते रहना। ये चूँकि ऊपर अल-आखिरत हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आखिर की कंटिन्यूशन, आखिर अगला जो मौजूदा के बाद आने वाला स्टेप है, तो अल-आखिरत उसी की कंटिन्यूशन। तुकलाबून सिर्फ एक दफ़ा कार के ऊपर नीचे होकर रुक नहीं गया, आपका दिल जब रुक गया तो फिर काम खत्म। वमा अंतुम बेमौजूदीन फिल अर्द, वमा अंतुम बेमौजूदीन फिल अर्द, और नहीं हो तुम कि आजिज़ कर सको उसे अल अर्द में, वला फिस्सा माए, और ना आसमान में। मोजज़ीन, एन जीम जे, अजज़। अजज़ होता है काबू से निकल जाना। अजज़ क्या है? काबू से निकल जाना या फ्रस्ट्रेट करना, किसी चीज़ को इवेड करना। ये इंग्लिश में सारे मीनिंग दिए थे, वन हु कैन एस्केप आर इवेड,
وہ بھی عاجز کرنا ہے. فرسٹریٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عاجز کر دینا. ٹو میک ہم انکیپیبل اور میک سم ون پاورلیس. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اور نہیں ہو تمہارے میں اتنی ہمت نہیں ہے، تمہارے میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ تمہارے پہ اتنا اختیار ہے کہ تم الارض میں عاجز کر سکو یا السماء میں عاجز کرو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کے جو تمہارا ولی ہو سکے، جو تمہاری سرپرستی کر سکے، ولا نصیر، یا تمہیں کو مدد دے سکے. تو اللہ کے سوا نہ تمہاری کو سرپرستی کر سکتا ہے اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے آج کے 2 رکوع مکمل ہوئے. تو ایک خلاصے کے طور پہ اگر آپ ریکال کریں تو آج تک جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک کا امتحان لیا گیا ہے. جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کے درجات میں ترقی ہوئی، اور جو ناکام ہوئے تو پھر خوار ہوئے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور اللہ کی سنت میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ تبدیلی ہو. اب ہمیں اس امتحان کا ایک مقصد بھی بتایا گیا، اور مقصد کیا تھا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان، اور پھر اسی کے مطابق جزا اور سزا جو ہے وہ بھی ہوگی. تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ ہر کوئی اپنے کیے کا بذات خود ذمہ دار ہے. وہ جو اس نے کیا ہے اسی کے مطابق کامیابی کے ثمرات پائے یا ناکامی کے داغ سمیٹے. ہمت اپنی اپنی، میدان اپنا اپنا. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا. چوتھی چیز، والدین کے ساتھ ہر حال میں احسن سلوک کرنا ہے، ان کی ہمیشہ بات ماننی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، سوائے اس کے اونلی ون ایکسیپشن کہ وہ اللہ سے شرک کے لیے آپ پہ دباؤ ڈالیں یا اس کا حکم، اس صورت میں آپ نہ کہہ سکتے. اب یہی سارے جو ہمیں قوانین بتائے گئے، تو ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دی گئی. اب جو آخری رکوع کا، دوسرے رکوع کا جو آخری حصہ تھا، یہاں پہ جو مقصد حیات ہے یا جو مقصد تخلیق ہے، وہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں ہے، نہ کہ ذاتی پسند اور ناپسند کے بتوں کی پوجا میں. تخلیق کی ابتدا آفرینش، ایک تخلیق کی ابتدا، پھر اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس کائنات میں جتنے عوامل کار فرما ہیں، اللہ کریم نے سب کو اس پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے. اور یہ دعوت عام ہے. اس دعوت کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ ضرور مسلمان ہی ہوں، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ کا منشا تو یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے تمام افراد اس کائناتی نظام میں تفکر کریں. اور جو افراد یا جو قومیں تفکر کے اس پیٹرن سے نابلد رہتی ہیں، ان پہ ایک قسم کی موت وارد ہو جاتی ہے، یا پھر ان پہ ذلت اور رسوائی کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا جاتا ہے، اور وہ قومیں محکوم بنا دی جاتی ہیں. اب من حیث قوم، ہم جو مسلمان ہیں، ہماری اپنی ہی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کتنے ہی ملک ہیں، کتنے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، کتنی ہمارے پاس مین پاور موجود ہے. تو ہماری اس اقوام عالم میں کیا عزت ہے، آپ لوگ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.